बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर लंदन प्लान फाइनल हो गया। लंदन प्लान क्या फाइनल हुआ? जमान पार्क में सफ़े मातम बिछ गई, योम सोग मनाया जा रहा है। इमरान खान की नींदें उड़ चुकी हैं क्योंकि नवाज शरीफ ने वो पॉलिसी या वो इकदाम उठाने का सख्त और शिद्दत से फैसला किया है कि जिससे इमरान खान यूँ समझ लें कि चारों शाने चित। इमरान खान का मुस्तकबिल अब मज़ीद ख़तरे में पड़ गया है और ये ख़तरात उस वक्त संजीदगी अख्तियार कर लेंगे जब नवाज शरीफ की तरफ से वापसी का ऐलान किया जाएगा या फिर नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आइन का आर्टिकल 254 और 232 क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं और इनके पीटीआई की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। और इसके अलावा आईएमएफ की तरफ से दिफाई जो हमारा बजट है उसके हवाले से कुछ एतराज़ात उठाए हैं और कुछ शराइत रखी हैं, उस पर भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लंदन प्लान की। तो नाज़रीन, इतने दिनों से नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग की जो क़यादत लंदन में मौजूद है, यानी पिछले 3-4 दिनों से सर जोड़े बैठी हुई है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स का तफसील से जायज़ा लिया गया। इन रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से और इन रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के हवाले से। और इन रिपोर्ट्स में जिन अमूर की निशानदेही की गई थी बिलखुसूस इस हवाले से कि असम्बलियाँ तहलील करने का अमल किस तरह हुआ और इत्तेहादी हुकूमत को नाकामी का सामना किस तरह करना पड़ा। तो नाज़रीन, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर इदारों की जो रिपोर्ट्स उनको मौसूल हुई हैं, बिलखुसूस स्पेशल ब्रांच, और इसमें तो जाहिर है कि वज़ीर आज़म के या वजारत अपना जो दाखिला होती है वहाँ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही काम करती है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में एक चीज़ की निशानदेही की गई है कि जब तहरीक अदम अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आया था पंजाब असम्बली में, तो उस वक्त पीटीआई के कुछ अरकान असम्बली, कुछ नहीं बल्कि 30 से 35 अरकान असम्बली जो किसी सूरत वोट कास्ट नहीं करना चाहते थे, उनको किस तरह मजबूर किया गया वोट कास्ट करने पे और किसने मजबूर किया। हैरत की बात यह है कि यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मरहले से पहले जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, तो इस रिपोर्ट की रोशनी में उनका जो एपॉलिटिकल होना है वो भी जाहिर होके सामने आ गया। ये हैरानकुन बात है कि यानी डबल गेम, यानी पिच के दोनों तरफ एक ही खिलाड़ी खेलेगा और यही गेम इस्टेब्लिशमेंट ने खेली और हुकूमत को यानी इत्तेहादी हुकूमत को और वजीर दाखिला को पंजाब असम्बली के अंदर बैठे बैठे ऐसी गलत रिपोर्ट्स दी गई कि जैसे सब ठीक है, सब ओके है, सब बेहतरीन है। लेकिन पता उस वक्त चला कि जब वो अरकान पंजाब असम्बली ईवान में पहुंच गए जिनके पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो बहरहाल इस उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया और पार्टी की तंजीम नो और पार्टी में उठने, पार्टी के अंदर पैदा होने वाली बगावत और इख्तलाफात का भी जायजा लिया गया। जिस तरह जो है वो मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक और इस तरह जो दीगर रहनुमा हैं उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे र्यूमर्स इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, तो उनका भी तफसील से जायज़ा लिया गया और नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि ये तमाम जो रहनुमा हैं ये हमारा असासा है और हम अपने असासे को किसी सूरत ज़ाया नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये हैरानकुन बात है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सलमान शहबाज ने मिफ्ता इस्माइल को, जो साबिक वजीर ख़जाना रहे हैं, उनको जोकर तक करार दे दिया था और अब वो कह रहे हैं कि मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था। तो भाई, आपकी इस 8 महीने में कितने आपने 25 वजीर ख़जाना तब्दील किए हैं। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जोकर तो इस वक्त बैठा हुआ है। अब ये इसलिए इसकी शक्ल आपको जोकर जैसी नहीं लग रही क्योंकि ये आपका रिश्तेदार है, अजीज है। मिफ्ता इस्माइल अजीज तो नहीं था। अब इन लोगों की कुर्बानियों से आपका क्या लेना देना? आप तो बाहर लंदन की हवाओं में अब खुले उससे माहौल में जी रहे थे, सुकून से जी रहे थे। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि लंदन प्लान में उसमें तमाम चीज़ों का तफसील से जायज़ा लेने के बाद
جس طرح یہ چیزیں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف نے سخت اور مزاحمتی اور جارحانہ پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی بالکل اب جو جیسا کرے گا ہم اس کو اسی طرح کا جواب دیں گے۔ اور سب سے پہلی بات جو اس میں طے پائی گئی وہ یہ ہے کہ حکومت اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکی اور اب اسٹیبلشمنٹ کی باری ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اگر اے پولیٹیکل نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہوا، جس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا، اور جس طرح وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس لے آنے کی بات کی جا رہی تھی، تو اس کو اس جارحانہ پالیسی کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کو ناکام بنا دیا گیا۔ یعنی اس حوالے سے نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور ان کی تفصیلی مشاورت کے بعد یہ طے پایا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ آمنے سامنے بات ہوگی۔ بات یوں ہوگی کہ بھائی حکومت کرنے دینی ہے یا نہیں کرنے دینی ہے، اگر آپ خود سنبھال سکتے ہو تو آ جاؤ، مارشل لا لگا سکتے ہو تو لگا دو، حکومت کو گھر بھیج سکتے ہو تو بھیج دو۔ مطلب جس طرح کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے عمران کی طرف کھڑا ہونا ہے تو ادھر کھڑے ہو جاؤ، یعنی ایک یک طرفہ فیصلہ کریں، آپ ڈبل گیم نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آگے چل کے میں مزید بھی کچھ بتاتا ہوں۔ ناظرین اس بیٹھک میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہوئی ہیں اس کی نگرانی بھی خود نواز شریف کریں گے، اور ان کی جیسے ہی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی نواز شریف فوراً واپس آ جائیں گے۔ جس طرح 27 کو مریم نواز کی جو ہے وہ واپسی شیڈیول کی گئی ہے، اسی طرح نواز شریف کی واپسی اس شیڈیول کے ساتھ ہوگی کہ انتخابات کب ہوتے ہیں۔ اب انتخابات کب ہوتے ہیں یہ اس کے آگے ایک بہت بڑا اگر بھی ہے اور مگر بھی ہے، تو اس اگر اور مگر پر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی طے پایا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو پالیسی اختیار کرنی ہے وہ بھی ٹٹ فار ٹیٹ ہوگی، یعنی جس طرح عمران خان نے ہماری خواتین کو گھسیٹا، آدھی رات کو اسپتالوں سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا، جس طرح باپ کے سامنے بیٹی کو پکڑ کر گرفتار کیا گیا، جس طرح ان کو ڈیتھ سیلز میں ڈالا گیا، جس طرح ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، اور جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اب یہی سب کچھ ریورس ہوگا۔ یعنی اب وہی سب کچھ جو ہے وہ اب عمران خان کے ساتھ ہوگا، اور اب عمران خان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ نہ صرف عمران خان کو بلکہ عمران خان کے اہل خانہ جو کرائم میں، کرپشن میں، چوری میں، توشہ خانہ میں، جس چیز میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لینے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کو ایک بھیجا جانا تھا، ریفرنس اس کو کہہ لیں یا پھر ڈکلیریشن، وہ بھیجا جانا تھا، اس میں تاخیر پر نواز شریف نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور ہدایت جاری کی کہ بلا تاخیر ڈکلیریشن ارسال کیا جائے اور اس کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے۔ تو ناظرین بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بہت سارے بڑے فیصلے ہوئے ہیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت کا جس طرح میں نے ذکر کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ملک اسٹیبل ہو، ملک معاشی طور پر مستحکم ہو، تو پھر حکومت کو وہ کرنے دیا جائے جو وہ کرنے چاہ رہی ہے، حکومت کو ایک کھلا اسپیس دیا جائے، حکومت کے ساتھ ایسا حشر نہ کیا جائے کہ حکومت جا کے گھر بیٹھے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو جھیلنا پڑے۔ تو جو ہے وہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی میں نے جس طرح کہا نا کہ نواز شریف کی واپسی قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پنجاب اور خیبر پختونخوا سے منسوخ کی گئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 232 اور 254 ان دونوں کا ایک جو ہے وہ سیاسی سرکلز میں ان کا بہت زیادہ ذکر چل رہا ہے۔ اگر ہم آئین کے آرٹیکل 254 کو دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے حکومت کو یہ اسپیس ملنا چاہیے کہ حکومت ہنگامی معاشی صورتحال کے پیش نظر یعنی ان کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے، یا پھر جس طرح آئین کا آرٹیکل 232 ہے اس میں بھی ہنگامی حالات کے پیش نظر انتخابات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت جو ہمارے خزانے کی صورتحال ہے، یعنی 80 ارب روپے کے اخراجات اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس نہ ہے نہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔
تو اب اگر انتخابات کو آگے کرنا ہے تو پھر یقیناً نواز شریف کی آمد بھی آگے ہی جائے گی. یعنی جیسے مطلب یہ ایک ٹیکنیکل گیم کھیلی جا رہی ہے لندن پلان میں کہ جس کو اس چیز سے منسوب کر دو کہ جب انتخابات ہوں گے تب نواز شریف آئیں گے، اور وہی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوگا، جو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہوگی یا جو بھی کچھ ہوں گے، وہ نواز شریف ان کی نگرانی خود کریں گے، خود انٹرویو کریں گے، خود ٹکٹ جاری کریں گے. اور مریم نواز صاحبہ جو 27 کو شاید واپس آ رہی ہیں، وہ جو ہے وہ جو ریکی کریں گی اور وہ تمام جو امیدوار ہوں گے ان کا اسٹیٹس چیک کریں گی اور یہ دیکھیں گی کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور اس حلقے میں نون لیگ کا کون سا لیڈر ہے جو جیت سکتا ہے، تو اس کے ان چیزوں کو فائنل کر کے وہ نواز شریف کو دیں گی اور نواز شریف صاحب اس پر فیصلہ کریں گے. ناظرین، اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے جو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے اور رواں ماہ کے آخر تک شاید آئی ایم ایف کا کوئی وفد پاکستان بھی آ رہا ہے، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام جو کنٹینیو کیا تھا، جس کو بریک لگ گیا ہے، اس کو آئندہ مالی سال کے بعد جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ فوری طور پر اقدامات کیے جائیں، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کا سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ سمجھ لیں کہ ناکام ہو چکا، اور وزیر اعظم کا جو ہے وہ یو اے ای کا دورہ بھی ناکام ہو چکا. سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے فی الحال کوئی امداد نہیں آ رہی. چین خود مالی طور پر جو ہے وہ ایک بحران کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف جتنا تاخیر کرے گا پاکستان کا معاشی بحران اتنا سنگین ہوگا، اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں 4 ارب سے نیچے آنا اب شروع ہو گئے ہیں. یعنی اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور خطرے کے الارم بجنا شروع ہو چکے ہیں. ناظرین، آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط عائد کی جا رہی ہیں اس میں کہا گیا کہ جو دفاعی اہلکاروں کی جو سالانہ پینشن ہے وہ مجموعی طور پر 400 ارب روپے سے زیادہ ہے. 400 ارب روپے. ریٹائرڈ آرمی آفیسرز، ملازمین، فوجی، ان سب کی جو ریٹائرمنٹ کی کے بعد جو پینشن ادا کی جاتی ہے وہ 400 ارب روپے سے زیادہ ہے. اور مشرف کے دنوں میں چالاکی کر کے اس کو دفاعی بجٹ سے الگ کر کے اس کو سول اخراجات میں شامل کر دیا گیا تھا. تو جس پر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ان 400 ارب روپے کو دفاعی بجٹ کا حصہ بنایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ٹوٹل دفاعی بجٹ کتنا ہے. کیونکہ اگر یہ سول اخراجات ہیں تو پھر جو دفاعی بجٹ ہے اس میں 400 ارب روپے کا اضافہ آتا ہے. تو اسی طرح جس طرح حاصل اعداد شمار کے مطابق مالی سال 2018-19 کے لیے مجموعی طور پر 5,932 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ دفاع کے لیے 1,100 روپے رکھے گئے تھے، جو کل بجٹ کا 18.54% بنتا ہے. مالی سال 2019-20 کے لیے کل بجٹ 722 ارب روپے تھا، جس میں دفاع کے لیے 1150 ارب روپے رکھے گئے تھے، جو کل بجٹ کا 16.37% بنتا ہے. اسی طرح سال 2020-21 کا کل بجٹ 7,136 ارب روپے تھا، جس میں دفاع کے لیے 1,290 ارب روپے رکھے گئے تھے، جو کل بجٹ کا 18% تھا. تو جبکہ مالی سال 2020-21-22 کے لیے کل بجٹ 8,487 ارب روپے تھا، جس میں دفاع کے لیے 1,337 ارب روپے رکھے گئے تھے. اب اگر آپ تناسب کو دیکھیں گے تو پہلے سال جو ہے وہ جو تناسب آتا ہے وہ 18.54 تھا، پھر بعد میں یہ جو تناسب ہے 16.37 پہ چلا گیا، پھر جو یہ تناسب ہے یہ آگے 18% پہ، اور اس کے بعد پھر جو یہ تناسب ہے اس میں اور تھوڑا سا اضافہ آ گیا. مثال کے طور پہ مالی سال 2021-22 کا جو بجٹ تھا دفاعی بجٹ وہ 1,373 ارب روپے تھا. اب 1,373 ارب روپے میں اگر 4 ارب روپے ملا دیے جائیں تو پھر یہ بن جائے گا مجموعی طور پر 1,773 ارب روپے. یعنی اسی طرح آپ 400 ارب روپے سے زائد کی جو رقم ہے جو سول اخراجات میں دکھائی جاتی ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ جو اخراجات ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں. ناظرین، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس تیزی سے ہمارے جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں، تو اس میں یقیناً پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان فوج کو بھی اس میں بھی ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی. اس کے باوجود کہ ہمارے مشرقی، مغربی اور جنوبی جو ہمارے بارڈر ہیں وہ غیر محفوظ ہے، ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی لہر پیدا ہو چکی ہے،
تو ایسی صورتحال میں اگر فوج میں ڈاؤن سائزنگ کی جاتی ہے اور اخراجات میں کٹ لگایا جاتا ہے تو بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس چیز کو کیسے مینیج کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ خود کو کیسے اے پولیٹیکل کرتی ہے، اور اے پولیٹیکل ہونا پڑے گا، یعنی پچ کے دونوں طرف آپ نہیں کھیل سکتے۔ اس وقت اگر آپ کو ملک عزیز ہے، ملک کی معیشت عزیز ہے، تو آپ کو پھر یہ جمہوریت، جمہوری اداروں اور آئین کو لتاڑنا چھوڑنا پڑے گا۔ آپ جو ہے وہ جمہوری اداروں کو زمیں بوس کرنے والی حرکتیں ختم کرنی پڑیں گی۔ آپ کو جمہوریت پر شب خون مارنا چھوڑنا پڑے گا، اور آپ کو اپنے آئینی دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر اس ملک کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔